नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़वाइदुन नहव से आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5, जुमले की अक़साम। आप पढ़ चुके हैं कि मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। यहाँ जुमले की दो एतबार से तकसीम ज़िक्र की जाती है। नंबर 1 ज़ात के एतबार से, नंबर 2 मफ़हूम के एतबार से। यानी मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम का नाम भी दिया जाता है, जैसा कि पिछले सबक के अंदर हम पढ़े हैं। तो उसी जुमला की दो एतबार से तकसीम है। एक है जुमला की अक़साम ज़ात के एतबार से और दूसरी है मफ़हूम के एतबार से। ज़ात के एतबार से जुमला की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और दूसरी है जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला जिसका पहला रुकन इस्म हो और दूसरा इस्म हो या फ़ेल। यानी जुमला इस्मिया में उसके दो रुकन हैं। पहला रुकन इस्म है और दूसरा रुकन इस्म भी हो सकता है और फ़ेल भी हो सकता है। तो कई अस्मा और अफ़आल के साथ मिलकर लंबा जुमला भी हो सकता है और मुख्तसर जुमला भी हो सकता है, लेकिन इसका पहला हिस्सा इस्म होता है। दो मिसालें यहाँ दी हैं। पहली मिसाल है कि अल्लाहु खालिकुना, अल्लाह हमें पैदा करने वाला है। तो अल्लाहु ये इस्म है, यानी कि इस जुमला का पहला रुकन इस्म है और खालिकुना खालिक ये इस्म फ़ाइल है, तो ये भी इस्म है, यानी दोनों रुकन ही इस्म हैं। और दूसरी मिसाल है अल्लाहु खलक़ना, अल्लाह ने हमें पैदा किया। तो पहला हिस्सा पहला रुकन इस्म है और दूसरा खलक़ा, उसने पैदा किया ना हमें। तो खलक़ा ये फ़ेल है, तो पहला रुकन इस्म और दूसरा है फ़ेल। पहला रुकन मुब्तदा और दूसरा ख़बर कहलाता है। यानी जुमला इस्मिया में पहला रुकन जिससे जुमला की इब्तिदा होती है उसको हम मुब्तदा कहते हैं, और दूसरा रुकन वो चूँकि जुमला के बारे में एक ख़बर देता है, मालूमात देता है, इसलिए उसको ख़बर कहते हैं। जुमला फ़ेलिया वो जुमला जिसका पहला रुकन फ़ेल और दूसरा इस्म हो, जैसे क़रअ हामिदुन किताबन, हामिद ने किताब पढ़ी। अब इसमें जो पहला रुकन है क़रअ ये फ़ेल है और हामिदुन ये उसका फ़ाइल है, ये इस्म है, और किताबन तो इसका मफ़ूल बन रहा है। तो चूँकि ये शुरू हो रहा है फ़ेल से, इसका पहला रुकन फ़ेल है और दूसरा हामिदुन फ़ाइल वो इस्म है, इसलिए ये जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। तो यहाँ तक है ज़ात के एतबार से जुमला की दो अक़साम, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। अब है मफ़हूम के एतबार से जुमला की दो किस्में हैं। पहली है जुमला ख़बरिया और दूसरी है जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया वो जुमला जिसमें किसी बात की ख़बर दी गई हो और उसमें सच या झूठ का इम्कान हो। यानी दो बातें हैं, एक तो उस जुमला के अंदर किसी वाक़या की ख़बर होती है
اور دوسرا یہ ہے کہ خبر دینے والے کو ہم سچا یا جھوٹا بھی قرار دے سکتے ہیں. جیسے زید عالم، زید عالم ہے. جاء علی، علی آیا. پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس نے کہا کہ علی آیا، ہو سکتا ہے نہ آیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس قول کے اندر سچا ہو. جملہ انشائیہ، وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا. یعنی اس جملہ کو ہم سچ یا جھوٹ پر مبنی قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس میں کسی واقعہ کی خبر نہیں ہوتی. ہم خبر کو سچ یا جھوٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک جملہ کے اندر کسی خبر کا تعلق ہی نہ ہو یا خبر موجود ہی نہ ہو تو اسے ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو بلکہ اس میں ایک چیز کے پیدا کرنے یا ایک کام کے کرنے کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. جیسے ہے اطلب العلم، علم حاصل کرو. اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، یعنی ایک چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرو. اب اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ علم حاصل کرو تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس سے کہ اگر تو وہ خبر دے تب تو ہم ایسا کہیں. جملہ انشائیہ کی اقسام. جملہ انشائیہ کی مندرجہ ذیل 10 قسمیں ہیں. نمبر 1 امر، جیسے اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی جس بھی جملہ کے اندر کسی کام کا حکم دیا جائے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. اس سے کہ حکم میں کسی چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے، کسی چیز کے پیدا کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس میں خبر نہیں دی جاتی ہے. نمبر 2 نہیں، جیسے لا تحزن، تو غم نہ کر. نہیں کہتے ہیں کسی کام سے روکنے کو، رک جانے کا اس میں حکم دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی ایک چیز کے بارے میں تقاضا کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اس میں خبر نہیں ہوتی. نمبر 3 استفہام، جیسے حل ذهب سعد، کیا سعد گیا؟ تو حل حرف استفہام ہے، یعنی سوالیہ فقرہ جس میں کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے جملہ خبریہ نہیں کہیں گے بلکہ جملہ انشائیہ کہیں گے. اس میں بھی ایک چیز کی طلب کی جا رہی ہے کہ کہنے والا کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تمنی، خواہش کرنا، جیسے لیت الطعام لذیذ، کاش کھانا مزیدار ہو، یعنی خواہش کرنا. لیتا کا جو کلمہ ہے یہ ممکن اور غیر ممکن دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی اس میں خواہش ہوتی ہے ایسے کام کی بھی جو ممکن بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے کام کی بھی جو ممکن نہیں بھی ہوتا. جیسے لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے. اس میں ایک ناممکن چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ترجی، امید کرنا، جیسے لعل خالدا ناجح، امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے. لعل یہ امید پر دلالت کرتا ہے. تو امید میں بھی ایک چیز کی طلب ہوتی ہے، تو اس میں خبر نہیں دی جاتی. اس سے یہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا. جس بھی جملہ کے اندر امید کا معنی ہوگا اس کو ہم جملہ انشائیہ کہیں گے. عقود، جیسے بعتُ اشتریتُ، میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں. عقود کہتے ہیں معاملات کو،
یعنی لین دین کرنا، معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ انشائیہ اس وقت ہوگا جب یہ لین دین کا معاملہ چل رہا ہوگا، جب خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہوگا، اس وقت ہم اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ لیکن اگر گزشتہ کسی واقعہ کی اس میں خبر دی جاتی ہے، جیسے کوئی کہے کہ میں نے خریدا، یا میں نے فلاں چیز اتنے روپے میں خریدی، یا فلاں چیز بیچی، تو پھر جو ہے یہ انشائیہ نہیں کہلائے گا بلکہ خبریہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس میں وہ ایک گزشتہ گزرے ہوئے واقعے کی خبر دے رہا ہے۔ ندا، جیسے یا حامدو، اے حامد، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، یا حرف ندا ہے اور اس کے ذریعہ کسی کو پکارا جاتا ہے۔ حروف ندا 5 ہیں، یا حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، ان کے ذریعہ سے کسی کو پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، تو اس میں بھی سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ عرض، درخواست کرنا، جیسے الا تنزل بنا، آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے؟ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے۔ اس میں ایک چیز کی درخواست کی جا رہی ہے اور عرض کی جا رہی ہے، گزارش کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی کسی واقعہ کی خبر نہیں ہے بلکہ درخواست دے کر یا گزارش کر کے کسی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ قسم، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ قسم اٹھانے کے لیے جو جملہ بولا جاتا ہے اس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ تعجب، جیسے ما اکرم حامدن، حامد کس قدر سخی ہے۔ اکرم بحامدن، حامد کتنا سخی ہے۔ تو اگر کسی پر تعجب کرنے کے لیے کوئی جملہ بولا جائے تو تعجب والے جملے کو بھی جملہ انشائیہ کہیں گے۔ آگے وضاحت ہے عقود کے بارے میں، جس کے بارے میں ابھی ہم جو ہے سمجھ چکے کہ عقود یعنی معاملات، اس وقت یہ جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں جب لین دین کا معاملہ چل رہا ہو۔ لیکن اگر خرید و فروخت جو زمانے ماضی میں ہو چکی ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو پھر وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے، جملہ انشائیہ نہیں کہلاتا۔ وضاحت، جب بعتو اور اشتریتو بطور خبر استعمال ہوں تو اس وقت یہ جملہ خبریہ ہوں گے۔ مثلا کوئی کہے اشتریتو حاضل کتاب ب20 روبیۃ، میں نے یہ کتاب 20 روپے کے عوض خریدی، تو اس میں وہ گزرے ہوئے واقعے کی خبر دے رہا ہے۔ سوالات و تدریبات، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف اور مثالیں ذکر کریں۔ یہ بیان ہو چکا۔ مفہوم کے اعتبار سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف ذکر کریں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں، یعنی آگے دو لفظ لکھے ہوئے ہیں قوسین کے اندر، ان میں سے ایک کو منتخب کر کے تو خالی جگہ پر درج کرنا ہے تاکہ درست جملہ بنایا جا سکے۔ نمبر 1، جس جملے کا پہلا رکن فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اللہ احد جملہ اسمیہ کی مثال ہے، اس لیے کہ اللہ اسم ہے۔ جس جملے میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ یا حامدو جملہ انشائیہ کی مثال ہے، اس لیے کہ یہ ندا والا جملہ ہے، یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کر کے ان میں جملہ اسمیہ و فعلیہ اور مسند و مسند الیہ کی نشاندہی کریں۔
یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجمہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ بتائیں گے جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، اور تیسرا یہ کہ یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں مسند الیہ کون سا ہے اور مسند کون سا ہے۔ الجنت حق، جنت حق ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور الجنت جس پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ مسند الیہ ہے، اور حق مسند ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ الماء مسند الیہ ہے جس پر حکم لگایا جا رہا ہے ٹھنڈے ہونے کا، اور باردن یہ مسند ہے۔ صدق الولد، بچے نے سچ بولا۔ صدق یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ الولد مسند الیہ اور صدق یہ مسند ہے۔ یلعب الصبی، بچہ کھیلتا ہے۔ الصبی مسند الیہ ہے، اور یلعب فعل مسند ہے، اور یہ ہے جملہ فعلیہ۔ التفاح حلو، سیب میٹھا ہے، تو جملہ اسمیہ ہے۔ التفاح یہ مسند الیہ ہے، اور حلو یہ مسند ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور حکم لگایا جا رہا ہے سبق پر آسان ہونے کا، تو الدرس یہ مسند الیہ اور سہل مسند ہے۔ سوال نمبر 5، نمونے کے مطابق جملہ انشائیہ اور خبریہ کی شناخت کریں۔ نمونہ میں پہلا جملہ لکھا ہے ما اجمل خالدن، تو یہ تعجب والا جملہ ہے اس لیے آگے لکھا ہے جملہ انشائیہ۔ حل تحب الرمان، کیا تو انار پسند کرتا ہے؟ تو یہ جملہ انشائیہ ہے اس لیے کہ یہ استفہام والا جملہ ہے، اور استفہامیہ جملہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ الولد مجتہد، بچہ محنتی ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے اس لیے جملہ خبریہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے۔ لا تلعب فی الطریق، راستے میں مت کھیل، جملہ انشائیہ ہے فعل نہیں سے، اس لیے کہ اس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے۔ لعل بکرا نائم، امید ہے کہ بکر سویا ہوگا، تو ترجی ہے یہ اس لیے جملہ انشائیہ ہے۔ السماء ممطرۃ، آسمان برسنے والا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف رکھ، تو نظف باب تفعیل سے فعل امر کا صیغہ ہے اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ وقف الرجل، آدمی ٹھہر گیا، رک گیا، جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین